बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सरगर्म बलोच यकजहती कमेटी की जो सरबराह है या उसकी जो ऑर्गेनाइज़र है डॉक्टर मारंग बलोच, उनके खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उनमें दहशतगर्दी के एक मुकदमे में उन्हें रिलीफ मिला है कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत से। उनके खिलाफ मज़ीद भी मुकदमात हैं और इस वक्त भी वो ज़ेर हिरासत हैं। तो अब उन मुकदमात में भी वो जो समात हैं और ज़ेर समात उनमें ज़ाहिर आगे अदालतें अपनी फ़ैसला सुनाएंगी। लेकिन इस तसलसल में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में BYC की जो सरगर्मियाँ हैं वो जिस तरह मांद पड़ती जा रही हैं और जिस तरह हमने देखा कि जब ये BYC की क़यादत पाबंद सलासल नहीं हुई थी तो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जो शाराएँ थी वो जिस तरह आए रोज़ बंद होती थी। कभी बलोच राजी मुच्ची के नाम से गैदरिंग हुआ करती थी, कभी यहाँ पे जलसे हुआ करते थे। तो अब ये जो जलसे हैं ये क्यों मुनक्किद नहीं हो रहे हैं? क़यादत सिर्फ पाबंद सलासल है, बाकी लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? अब एक सवाल इसमें ये उभरता है कि आया BYC ने जो नज़रिया बिल्ड किया था उनके कौल फ़ेल में तज़ाद की वजह से ये मामलात सामने आए हैं, या बलूचिस्तान के लोगों ने ये हकीकी मानों में ये देख लिया है कि BYC का जो बयानिया था वो बयानिया नहीं था जो कि हकीकी मानों में बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक के हवाले से सामने आए, या उनका जो किरदार जिस तरह मुतनाज़ा प्रूव हुआ है। फिर इसी तरह उन्होंने जिस तरह बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके बयानियों को प्रमोट करने के लिए जो किरदार अदा किया और मुख्तलिफ प्रोपेगेंडों का सहारा जिस तरह इसमें लिया गया है, इस तसलसल को फिर इन्होंने ये देखा कि बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं उस हवाले से उन्होंने फिर जिस तरह अपना मौक़िफ़ तैयार किया और फिर उनको जिस तरह प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए जिस तरह उन्होंने अपना मौक़िफ़ रिलीज़ किया, उस पर भी उन पर काफ़ी जो सवालात हैं वो सामने आए। और हाल ही दिनों में हमने ये देखा कि नोकंडी में ये जो वाक़या पेश आया है, इस वाक़े में जिस तरह बर्बरियत का एक अमली मुज़ाहरा हमें देखने को मिला और एक बलोच खातून को जिस तरह टुकड़ों में तकसीम किया गया, तो इस पर भी BYC बहुत खामोश थी। ये तो ख़वातीन के हुकूक़ की बातें करती थी, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए ये लोग दावेदार थे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का बयान ये लोग उठा रहे थे, लेकिन वो मिसिंग पर्सनस जिनको वो मिसिंग पर्सनस डिक्लेयर कर रहे थे नाम नहाद, वो दहशतगर्दों के कैंपों से बरामद हो रहे हैं या उनके कैंपों से ट्रेनिंग करते हुए दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, उनमें उनका जो अमली किरदार है वो प्रूव हो रहा है। और BLF नामी जो दहशतगर्द तंजीम है उसने हालिया जो जिम्मेदारी कबूल की है नौकंडी हमले की, उसमें भी उन्होंने तस्दीक की है कि एक मिसिंग पर्सन जो कि BYC के बयानी के मुताबिक एक मिसिंग पर्सन था, लेकिन वो एक दहशतगर्द था नबील बलोच, और उसके किरदार के हवाले से मुख्तलिफ और भी चीज़ें सामने आई हैं। आज के पॉडकास्ट में हम कुछ इन इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बाबर यूसुफजई साहब, उनसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। बाबर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये ज़रा फरमाइएगा कि आप देख रहे हैं पूरे सिनारियो को, बलूचिस्तान में ये नोकंडी में जो वाक़या पेश आया, इस तरह के वाक़यात तो मुख्तलिफ दीगर भी पेश आए हैं और इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है। हमारी सिक्योरिटी की जो इंस्टॉलेशंस है इन पर वो हमलावर हुए हैं, मासूम लोगों के खून से वो होली खेलते रहे मुसलसल। लेकिन अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके बारे में जो अवामी राय तब्दील हो रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? आपके ख्याल में जो बलूचिस्तान के मुकामी लोग हैं वो किस तरह अब जो है वो हक़ाइक़ उनसे वो उनको सामना है और किस तरह वो हक़ाइक़ जो आश्कार हो रहे हैं इन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जी गनी काकड़ साहब, बलूचिस्तान की जो आवाम है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, मुहिब वतन बलूचिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनके सामने इन दहशतगर्दों की जो हकीकत है वो वाज़ेह हो चुकी है। उनके सामने इनका गिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। बलूचिस्तान की आवाम को ये समझ आ गया है कि ये दहशतगर्द उनके दुश्मन हैं। आया इन्होंने बड़ी कोशिश की, इन्होंने बड़ा जो है ना झूठ बोला, झूठा बयानिया बनाया BYC की शक्ल में, मिसिंग पर्सनस की शक्ल में, और लोगों को जो है ना लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए और लोगों के से जो है ना ये लोगों के सामने साबित करने की कोशिश की कि हम मजलूम हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान की आवाम ने देखा है कि ये बलूचिस्तान की आवाम के ही दुश्मन है, ये बलूचों के ही दुश्मन है। ये बलूच नस्ल कुशी जो है यही BLA वाले कर रहे हैं, BLF वाले कर रहे हैं। जो बलोच इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो बलोच इनको कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम दहशतगर्दी फैला रहे हो, तुम
بھارتی فنڈنگ سے، تم فورن فنڈنگ سے ہمارے علاقے کا امن تباہ کر رہے ہو، یہ اس بلوچ کی آواز کو دبا دیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ہے نا آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے، بلوچستان کے 100% عوام کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ ڈالرز کی جنگ ہے، انہیں پیسہ مل رہا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو تو نہ باہر ملکوں میں انہوں نے سیٹل کیا ہوا ہے، ان کے بچے تو باہر ملکوں میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک عام بلوچ اسے یہ ورغلاتے ہیں، اسے بہکاتے ہیں، اس کی ذہن سازی کرتے ہیں اور پھر اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام بلوچ کو، ایک عام بلوچستانی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ دشمن ہے، یہ بلوچ نسل کشی کر رہے ہیں، بلوچ نسل کشی کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ دیکھیں نوکنڈی واقعہ ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوں، اس میں آپ دیکھیں آپ کو کہیں پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نظر کا بیٹا، بشیر زیب کا بیٹا، یا جو ہے نا اللہ بھلا کرے اور جو ان کی دیگر کمانڈ ہے، رحمان گل کا بیٹا جاوید مینگل ہے، رحمان گل کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خاندان سے، فیملی سے، کوئی آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا کہ وہ آ کر جو ہے نا کسی آپریشن میں یا کسی دہشت گردی کی جو کاروائی ہے اس میں حصہ لے۔ کون آ کر حصہ لیتا ہے؟ ایک غریب مطلب یہ کہنا تو پھر درست ہے نا کہ یہ وار بینیفیشریز ہیں خود۔ یس، یہ 100% بات ہے کہ یہ وار آف بینیفیشریز ہیں، انہیں پیسہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کا امن خراب کرنا ہے، انہوں نے معصوم لوگوں کو ورغلانا ہے، معصوم لوگوں کو بہکانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے۔ آج تک جتنے بھی انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، جتنے بھی انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں اور جس کارروائی کو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ چیز ہم نے کی ہے، جعفر ایکسپریس سے آپ اٹھا کر دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے نا لسبیلا پہ حملہ ہوا، لسبیلا کینٹ پہ اس حملے کو آپ اٹھا کر دیکھیں، پنجگور والے حملے کو اٹھا کر دیکھیں، ابھی حال ہی نوکنڈی والے حملے کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں جو ہے نا وار آف بینیفیشریز پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بیک اینڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب اور جو ہے نا ایک عام بلوچ کے بچے کو آگے بھیج دیا ہے، خود چھپ کر بیٹھے ہوئے وہاں سے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، ڈالر ان کی جیب میں جا رہے ہوتے ہیں، مر رہا ہوتا ہے کہ ایک عام بلوچ مر رہا ہوتا ہے۔ مطلب انہوں نے اس طریقے سے ذہن سازی کر دی، عام بلوچ نہیں ہے وہ دہشت گرد ہے، میں اسے دہشت گرد کہتا ہوں، کھلے عام کہتا ہوں۔ کیوں ان کے بہکاوے میں آتا ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے نا آپ کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے؟ کوئی جادو نہیں کیا ہوتا ہے، آپ کو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پاس اتنا عقل ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ ان کے جھوٹ میں نہیں ہے۔ دہشت گرد کا کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے دہشت گرد۔ اچھا بابر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ مارنگ بلوچ کے بارے میں اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی یہ لوگ تو زیر حراست ہیں دہشت گردی کے مختلف مقدمات میں، اور کراچی میں دہشت گردی کا جو ایک مقدمہ ان پہ بنایا گیا تھا جس میں وہ بری ہوئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کریکس زیادہ ہیں یا استغاثہ جو ہے وہ اپنا کیس صحیح پلیڈ نہیں کر پاتی؟ یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ مطلب جو لوگ انسٹیگیٹ کرتے ہیں دہشت گردی کو، تو دنیا کے کسی ملک میں ویسے قانون شاید نہیں ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں یا سہولت کاروں کو ریلیف ملے۔ تو بلوچستان میں اس طرح کے معاملات جب سامنے آ رہے ہیں، اس پہ کیا صورتحال انفولڈ ہوئی ہے؟ غنی کاکڑ صاحب، سب سے پہلے جو کل سے ایک وہ عدالتی فیصلہ آیا ہے اس پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، میں ان لوگوں کو بتاتا چلوں گا کہ مہارنگ کے اوپر ابھی بھی 100 سے زیادہ FIRs ہیں، اور دیکھیں ان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے جو ہے نا وہ ایلیگیشنز ہیں اور انہوں نے عدالت کو فیس کرنا ہے۔ اگر کراچی سے انہیں ریلیف مل گیا، عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلے کے اوپر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ریاست اس فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ اس سے اوپر بھی ہمارے پاس فورم ہے، ہائر فورم ہے، وہاں پر یہ فیصلہ چیلنج ہوگا اور واپس جو ہے نا انشاءاللہ اس کا ٹرائل بھی ہوگا اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ دوسری سب سے اہم بات دیکھیں، مہارنگ جب سے جیل میں، آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا کوئی روڈ بند نہیں ہوتا، بلوچستان میں لوگ سڑکوں پر نہیں آتے، احتجاج نہیں آتے، عوام نے سکھ کا سانس لیا، عوام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ریاست کا شکریہ کہ ریاست نے ہمیں ایک عذاب سے ہماری جان چھڑائی، ورنہ آئے روز روڈ بند ہوتے تھے، نیشنل ہائی ویز بند ہوتی تھی، لوگوں کا روزگار زندگی، لوگوں کی روزمرہ کی جو زندگی کی جو چیزیں ساری ڈسٹرب تھی۔ اب الحمدللہ لوگ اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تو کس کے کہنے پر، ہم تو پاکستان کی عوام اور بلوچستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون لوگ تھے جن کے کہنے پر سول ہسپتال کے مردہ خانے کو توڑا گیا، وہاں سے دہشت گردوں کی لاشوں کو چرایا گیا، چرا کر ان دہشت گردوں کی لاشوں کو کہاں لے جایا گیا۔ میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے میں جب ہماری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو جانوں حاصل کیا تو اس میں 2 انڈینز بھی تھے، اس میں 2 ہندوستانی بھی تھے اور ہندوستانی فوج کے افسر تھے، ان کی لاشوں کو بھی سول ہسپتال لایا گیا تھا، ان کا DNA کروانا تھا، DNA کروانے کے بعد ان کی پوری تاریخ نکالنی تھی، ہسٹری نکالنی تھی، ان کا ریکارڈ نکالنا تھا۔ وہ 2 لاشیں آج تک مسنگ ہیں، وہ 2 لاشیں سول ہسپتال کا مردہ خانہ توڑ کر کس نے چرائیں، کس کے کہنے پر جو ہے نا لاشوں کو سریاب روڈ لے جایا گیا، وہاں پر دھرنا دیا گیا، وہاں پر رکھا گیا، اور اس کے بعد وہ 2 لاشیں کہاں گئیں؟ باقی تو لاشیں مل گئی نا۔ اچھا، یہ نبیل بلوچ والا جو معاملہ سامنے بابر صاحب، جی میں آپ کی بات پہ ذرا چاہوں گا کہ
اس پہ بھی ذرا آپ تھوڑا کمنٹ کیجیے گا. یہ بھی ویسی ہی تھی نا جس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ نبیل بلوچ مسنگ پرسن ہے اور ملٹری انٹیلیجنس تماشے لگائے تھے, دھرنے دیے تھے, شور مچایا تھا, انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی تھی. نبیل احمد جو ہے اسے پاکستان کی ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اٹھا کر لے گئی ہے. نبیل احمد کو جو ہے نا ایم آئی نے جو ہے نا اغوا کر لیا ہے. نبیل احمد کو جو ہے نا مسنگ پرسن بنا دیا گیا ہے. اب وہی نبیل احمد نوکنڈی اٹیک میں مارا گیا ہے. وہی بی ایل ایف جو دہشت گردوں کی تنظیم ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہمارا فدائی تھا, ہمارا بندہ تھا, ہمارا دہشت گرد تھا. تو میں مارنگ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, جس نبیل احمد کے نام پر تم نے اتنا شور شرابہ کیا ہوا تھا, جس کے نام پر تم اتنے تماشے لگا رہی تھی, سڑکیں بند کر رہی تھی, عالمی حقوق کی تنظیموں سے تم اپیلیں کر رہی تھی, آج دیکھو وہی تمہارا نبیل احمد جو ہے دہشت گردی میں مارا گیا ہے, دہشت گردی کارروائی میں مارا گیا ہے. خاموش رہے گی, اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو بات بتاؤں, وہ کسیانی بلی ہے جو کھمبا نوچتی ہے. جب اپنے مطلب کی چیز ہوتی ہے تو شور کرنا شروع کر دیتی ہے, جب اپنے مطلب کی چیز نہیں ہوتی اب خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہیں. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بی وائی سی کی مارنگ ہو, بیبو, سمیدین ہو, کسی معصوم مزدور کے قتل عام پر انہوں نے آج تک مذمت کی ہو, آج تک آواز اٹھائی ہو؟ کبھی بھی نہیں اٹھاتے. دہشت گرد جب ان کو اب وہ خود اپنی مرضی سے جب چلے جاتے ہیں دہشت گردی کے کیمپوں میں, یہ ان کے نام پر پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور ماضی میں بھی دیکھیں یہ ثابت ہوا ہے, نبیل احمد پہلا بندہ نہیں ہے. سفیان کرد, ودود صادقزئی اور اس کا جو ایک سہیب لانگو کزن تھا اپنا, ان سب کے بارے میں انہوں نے یہی پروپیگنڈا کیا کہ مسنگ ہیں, ایجنسیوں نے اٹھا لیا, پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے اٹھا لیا, اور بعد میں اللہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ دہشت گردوں کے کیمپوں میں گئے تھے, کوئی مسنگز نہیں تھے اور دہشت گردی کارروائیوں میں وہ مارے گئے. اچھا, یہ نسرینہ جو ایک لڑکی تھی جس کے بارے میں دعوے سامنے آئے کہ جی وہ بھی گرفتار ہوئی ہے, جی وہ بھی تو ان کا ڈرامہ فلاپ ہوا جی. اب انہوں نے یہ جو خودکش بمبار تھی زرینہ رفیق, اس کے ریلیٹیوز کے حوالے سے اور باپ کے حوالے سے, خاص کر انہوں نے باپ کی ہے کہ وہ جو ہے ان کو, اسی طرح ان کے کزن وغیرہ ہیں ان کو سیکورٹی ایجنسی نے گرفتار کیا. تو اب اطلاع تو یہ سامنے آ رہی کہ انہوں نے خود ان کو اغوا کیا ہے. اس میں یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, انہیں جو ہے نا اس کے فادر کو, اس کے ایک انکل ہیں اس کو, اور اس کے منگیتر کو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گرد اٹھا کر لے گئے, کیونکہ انہوں نے گھروں سے لے گئے. جی ان کے گھروں سے اٹھا کر لے گئے, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا زرینہ کو کس طریقے سے دہشت گرد بنایا گیا یہ آ کر تمام دنیا کو بتانا تھا, ان کو ایکسپوز کرنا تھا, ان کی مخالفت کرنی تھی, اور انہوں نے بتانا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے زرینہ کو جو ہے نا ورکشاپ کے بہانے پہاڑوں پر بلایا, اور پہاڑوں پر بلا کر اس کے ساتھ جو ہے نا کیا زیادتیاں کی, اور کس طریقے کی جو ہے نا نازیبا ویڈیوز بنائی, اور ان ویڈیوز کے بعد اس کو جو استعمال کیا. تو دیکھیں اس کے خاندان نے اس چیز کو, سچ کو ایکسپوز کرنا تھا, سچ کو پوری دنیا کے سامنے لانا تھا. تو انہوں نے اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے سچ آ جائے, ہماری اصلیت سامنے آ جائے, ہماری حقیقت سامنے آ جائے, اس کو اغوا کروا دیا ہے, ان کی فیملیز کو اٹھوا لیا ہے. ہماری سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے, انشاءاللہ ان کو بازیاب بھی کرائیں گے, اور ان سے انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے سچ بھی لائیں گے, اور بتائیں گے کہ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے نا ایک خاتون کو ورغلانے میں, بہکانے میں اور خودکش بنانے میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گرد. بہت شکریہ باب صاحب. ایک مختصر کمنٹ اس پہ بھی کیجیے گا. یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہ ابھی یہ بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل کی جانب سے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ یہاں پہ بھی کوئی نیا کوئی تھیم چل رہا ہے معاملہ ان کا؟ سر وہاں سے ایک دہشت گرد کو جو ہے نا انویسٹیگیشن کے لیے سیکورٹی اداروں نے اٹھایا ہے, اور وہ دہشت گرد جو ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں پوری طرح سے ملوث تھا. اور یہ ثبوت ہے, یہ ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر سہولت کاری کر رہا تھا دہشت گردوں کی, وہاں کے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بی ایل اے بی ایل ایف میں ریکروٹ کرنے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہا تھا. اسے ایویڈنس کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے, سیکورٹی اداروں کے پاس ہے. اب بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے وہاں پر تماشا لگا رہی ہے. تعلیمی سلسلہ, فائنل ایگزامز ان کے آنے والے ہیں, یونیورسٹی کے بچوں کو تعلیمی سلسلہ کو انہوں نے منقطع کیا ہوا ہے. میں اسلام آباد انتظامیہ کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ ابھی تک بڑے خاموش ہیں, یونیورسٹی انتظامیہ بڑی خاموش ہے, وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی, کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کر رہی جس کو کل یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر تشدد ہوا یا ہمارے خلاف تشدد کارروائی کی گئی. لیکن ادھر پہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے, وہی ڈرامہ جو دیکھیں زرینہ کا تعلق کہاں سے نکلا, زرینہ کا تعلق بلوچستان یونیورسٹی سے نکلا. بلوچستان یونیورسٹی میں بی ایس او ہمیشہ اپنے جو ہے نا وہ غلطیوں کو چھپانے کے لیے, اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اسی طرح کے ڈرامے لگاتی رہی ہے. ماضی میں بھی وہ دہشت گردوں کو کور کرنے کے لیے اس طرح کے پروٹیسٹ, اس طرح کے احتجاج کرتی رہی ہے. اب سیم یہی اسٹریٹجی جو ہے نا بلوچستان اسٹوڈنٹ کونسل نے, جو ہے بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل نے اسلام آباد میں اپنائی ہے. وہ اس دہشت گرد کو بچانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں اس سے انویسٹیگیشن نہیں ہو, اس سے انٹروگیشن نہیں ہو, اس کے پاس اس معاملے پر سر انداز ہونے کی کوشش کر, بالکل 100% سر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح پروٹیسٹ کر کے, احتجاج کر کے یہ اس ملزم کو اور اس میں جو دہشت گرد ملوث ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں بلوچستان میں خاص کر جو بی وائی سی کا کردار ہے, متنازع کردار, اس پر ہم نے گفتگو کی. اور اسی طرح یہ جو نوکنڈی واقعہ پیش آیا ہے
اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد کیا صورتحال بن رہی ہے بلوچستان میں، اور مختلف پیراہوں میں دہشت گردوں کے جو ایفیلیٹس ہیں وہ کس طرح اپنے بیانیے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ بیانیہ کس طرح کاؤنٹر کیا گیا ہے نہ صرف بلوچستان میں بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں. ان امور کا آج ہم نے احاطہ کیا پوڈ کاسٹ میں. انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.